अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा नाजिया और आज आई प्लस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बहुत ही अहम और मोहतरम शख्सियत मौजूद है। हम बात कर रहे हैं असली रेजानी साहब, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ फरमा है। एंड उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो मैं कॉन्वर्सेशन में ही करूंगी और कुछ आपको बताती चलूँ। ही इज द चेयरमैन ऑफ यूथ फाउंडेशन। बहुत मल्टीटास्किंग और बहुत ही मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी है। ही इज द चेयरमैन ऑफ जाफरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन एंड दैट इज GOP। सर हमारे साथ मौजूद है, मैं कहूँगी उन्हें खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम असली साहब, कैसे हैं? खैरियत? मैंने आपका बहुत ही मुख्तसर इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन पीपल हु ऑलरेडी नो यू एंड पीपल हु डोंट नो विल नाउ वांट टू अंडरस्टैंड कि असली रेजानी साहब, उनका बैकग्राउंड, उन्होंने जितनी कोशिशें और काविशें की हैं और जितनी उनकी अचीवमेंट्स हैं, वो शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ये तंजीमी लाइफ का मेरे पूछे तो ये तकरीबन जो है इसको 8 साल का अर्सा हुआ। और अगर आप मेरी बिजनेस लाइफ का पूछे तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल का अर्सा हुआ है कि मैं 24 साल से बिजनेस के पेशे से business में। और रिलीजियस फाउंडेशन के साथ भी आप बहुत ही मोतबर फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। एंड आप बाकायदा उसका आप बताइए ना। कि यूथ फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ। यूथ फाउंडेशन बेसिकली एक ऐसा इदारा है जिसका सिर्फ और सिर्फ उसके डोमेन में जो आती है चीज वो सिर्फ एजुकेशन है। आजकल लोग आम तौर पर जो है दुनियावी तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन उखरवी तालीम की तरफ थोड़ा कम नहीं। तो हमारी कोशिश ये होती है लेडीज और बच्चों को जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके दीनी तालीम। इसी तरह मैं चेयरमैन हूँ जाफरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का। जाफरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के थ्रू हम से आजादारी पर अजा करने का दिफा। इसी तरह मैं पाक मुहर्रम एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ, जिसके थ्रू जो है मरकजी अशरा करवाया जाता है पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कमिश्नर पार्क में कराची में, और मरकजी जुलूस पर कम्युनिटी पुलिसिंग कराची एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन अपने कैमरे लगाता है और पुलिस को असिस्टेंस देता है कि कहीं पर रॉबरी होती है या XYZ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड रखा जाए और पुलिस को जब भी असिस्टेंस चाहिए होती है वो हमें कांटेक्ट करें। इसके थ्रू अभी तक हम तकरीबन 14 और 15 आई थिंक के पुलिस स्टेशन में हम अपना ये पूरा निज़ाम जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है हमारी कि हम जो है उसको आगे से आगे लेकर जाए और कराची के हर पुलिस स्टेशन में जो है उसको इंस्टॉल किया। तो यानी CPO के साथ या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ भी आपका इंटरेक्शन, ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के साथ भी आपका राब्ता होगा, जाहिर बात। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में थोड़ा सा और बताइए, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग एक ऐसा इदारा है जो बेसिकली हर पुलिस स्टेशन अपना एक ऑफिस कायम करता है, जिसके तो ऑफिस में 2 पार्ट, एक तरफ तो सब कैमरे लगे हुए होते हैं, सॉरी स्क्रीन लगी हुई होती है। कैमरे जो है उस इलाके में मुख्तलिफ डेस्टिनेशन जहाँ हमें डाउट होता है कि यहाँ रॉबरी होती है या मिसाल के तौर पे कोई भी स्नैचिंग इंसिडेंट हो सकता है कि वहां पर मैं जो हूँ मैं जमशेद का सोल्जर बाजार, तो सोल्जर बाजार के हदूद में की नुमाइश इस टाइप या ये बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, नेशनल पार्क वगैरह, यहाँ मजहबी फंक्शन भी बहुत होते हैं, सियासी फंक्शन भी बहुत होते हैं। तो यहाँ हर जगह जो है बहुत सारी जगह हमने एक कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं, जिसका कंट्रोल रूम हमने सोल्जर बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर ही बनाया। अब मिसाल के तौर पर आपको 12 बजे को प्रोग्राम होता है, चाहे वो सियासी है चाहे वो मजहबी है, प्रोग्राम होता है, बहुत से लोग अपनी बाइक्स पार्क कर देते हैं और बाद में पता चलता है बाइक यहाँ से चोरी होगी, ये हो गई। तो हमारा काम चोर को पकड़ना नहीं, हम अलबत्ता पुलिस को ये असिस्टेंस जरूर देते हैं कि वीडियो जो है हमारे पास रिकॉर्ड हो जाती है और हम वीडियो एविडेंस के साथ पुलिस को ये देते हैं कि ये ट्यूसडे ये जो है हमने आपको वीडियो दे दी है, अब आपका काम है कि किस तरीके से उसको जो है पकड़ना। आप विजिलेंस में यानी कि पुलिस असिस्टेंस करते हैं एज अ कम्युनिटी प्रोसेस जो है, इसमें आपने AI को या RFID टैग को या इस तरह के ट्रैकिंग सिस्टम्स को भी इंकॉर्पोरेट किया है नहीं, जो सेंसर बेस्ड है? नहीं, अभी फिलहाल हमने नहीं किया है। अभी फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ये कम्युनिटी पुलिसिंग कराची ये तमाम ऑफिस जो है हर थाने पे जो है हर पुलिस स्टेशन में फाल हो, तो अभी हम सिर्फ उसी के ऊपर, क्योंकि CCTV कैमरास में इतनी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, हमने इस तरह की चीजें पाकिस्तानियों ने टेक के जो पाकिस्तानी हैं जो विजिलेंस करते हैं, CCTV कैमरास की भी विजिलेंस करते हैं, बॉडी कैम्स आ गए, सेंसर बेस्ड कैमरास आ गए। अभी हमने कुछ नए कैमरे मुख्तलिफ इलाकों सोल्जर बाजार से हटती थी और सोल्जर बाजार हमने नए कैमरे इंस्टॉल किए हैं जो डूम कैमरा है। उसके थ्रू सबसे पहली अच्छी चीज क्या होती है, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है तो हर आम कैमरा रिकॉर्ड करेगा,
لیکن اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، اگر کوئی گاڑی ایسی جاتی ہے جو کسی بھی کرائم میں سسپیکٹ ہے ہوگا، تو آٹومیٹکلی اس کی نمبر پلیٹ کو وہ کیپچر کر کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کرمنل ایکٹ میں کہیں بھی یوز کا. اب وہ پولیس کی وہ کام ہے وہ اس کو ویریفائی کرے کیا اگر یہ رابری میں ہوئی ہے، اسنیچنگ میں ہوئی ہے، مرڈر میں ہوئی ہے یا واٹ. یعنی کہ ڈیٹا بیس کے پاس بالکل. اگر ہوگا تو وہ فلیگ ہو جائے گا. بالکل. زبردست کام ہے. اور اس میں اگر لوگوں کو آپ کے ساتھ جڑنا ہو یا جڑتے ہیں لوگ تو کس طریقے سے، کیونکہ آپ یوتھ فاؤنڈیشن ہی چلا رہے ہیں تو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو یوتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں؟ بالکل. ہمارا ایک ادارہ چلتا ہے یوتھ فاؤنڈیشن کی، ایک ہمارا کیمپس چلتا ہے PCHS میں جی. ایک ملیر جعفر اور ایک ہمارا کلیت میں. تو ملیر جعفر دیا ایسا ہے کہ یہاں پر کبھی بھی پہلے آج سے 5 سال پہلے جو ہے راؤنڈ ٹیبل کلاسز. راؤنڈ ٹیبل کلاسز کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں عموماً ہمارے یہاں جو ایک کرائٹیریا چل رہا ہے، افطار کے بعد بچے بھی فارغ ہوتے ہیں، رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں، تو ہم نے عموماً یہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر جو ہے ملیر میں جو ہے راؤنڈ ٹیبل کا آغاز. راؤنڈ ٹیبل بیسیکلی ایک نام ہے راؤنڈ ٹیبل کا، اس میں کوئی ٹیبل نہیں ہوتا راؤنڈ، لیکن ہوتا کیا ہے اس میں دنیات کے حوالے سے، دینی احکامات کے حوالے سے کلاسز جو افطار کے بعد شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک چلتی ہے. مختلف سیشن جس میں لیڈیز کا الگ ہوتا ہے، لڑکوں کا الگ ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کا الگ. تو آپ کمیونٹی کو اور یوتھ کو بھی انگیج اور امپاور کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشنز کے تھرو. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ فلا کہاں ہے، یعنی کہ آپ نے ریلیجس ایجوکیشن کی بات کی جس میں کمی پیشی ہمیں ظاہر نظر، تو ہاؤ آر یو ٹیکنگ دیٹ فارورڈ ٹو یور؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے نہیں پورے آل اوور پاکستان کے لیے، بلکہ میں تو بولتا ہوں پوری دنیا کے لیے، اگر کہیں پر بھی رول آف لا نہیں ہوگا کسی بھی ملک تو وہ ملک چل نہیں سکتا. اور بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ ابھی یہاں پر رول آف لا جو ہے بالکل خالی کتابی حیثیت میں تو ہے، لیکن امپلیمنٹ دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں. اب ہمیں کہاں پر پرابلم آتا ہے وہ میں آج کل جیسے ہر بچہ یعنی بس بچہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی بھی طرح جو ہے سرکاری نوکری پہ لگ. اس کے لیے اس کا اسٹارٹ اپ ہی جو ہے اتنے غلط طریقے سے ہوتا ہے. اگر کسی کو سرکاری نوکری چاہیے، آپ کو معلوم ہے آج کل جو دور چل رہا ہے یہاں پر پاکستان، سرکاری نوکری اگر کسی کو چاہیے تو وہ بغیر رشوت کے مل ہی نہیں سکتی، رشوت دینی پڑتی. تو ہر نئے کمر کا جو بچہ انٹرمیڈیٹ ہو جاتا ہے یا BCom کر لیا یا XYZ کوئی بھی ڈگری ہولڈر ہے، وہ سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو جاب مل جائے سرکاری. سرکاری میں جاب ملنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو پرماننٹ اس کی جاب ہو جائے، پلس کام کرو یا نہیں آپ کو پے ملتی رہے. اس وجہ سے جو ہے لوگ ہمارے جو یوتھ فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے اس کے تھرو ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں. دیکھیں یہ رشوت، یہ ساری چیزیں، یہ غلط کام، اس کا آخر میں انجام غلط، انجام اسی کا اچھا ہے. آج آپ ہارڈ ٹائم گزار لو، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے سافٹ ٹائم آ ہی جائے گا، سافٹ ٹائم آ جائے گا. تو بنسبت یہ کہ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ریلیجس ایجوکیشن کی جو بات کر رہے ہیں اسپیشلی خواتین میں اور یوتھ میں، تو آپ کا ادارہ ان تک کمیونٹی سروسز کے ساتھ، ویجیلنس کے ساتھ ایجوکیشن فار ریلیجن کیسے پہنچا، دینی تعلیمات کو کیسے آپ دینی تعلیمات کا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ایک سیشن ہوتا ہے ہمارے یہاں اوپن سیشن. اوپن سیشن ہوتا ہے اس میں ہم سب کو آل اوور یعنی ہم پورے کراچی میں سب کو انوائٹ کرتے ہیں، الگ الگ ڈیسٹینیشن سے PCH لیں گے ملی کہ اوپن اس میں کوسچن آنسرز ہوتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے مسئلے کے کوسچن پوچھ سکتے ہیں اور جو عالم دین ہوتے ہیں وہ آپ کو ریپلائی اس کا بتا. اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کوسچن بیچارے پوچھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو کلاسز دی جاتی ہے تاکہ ان کو پہلے تو اویئرنیس دی جائے. جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی تب تک وہ کوسچن پوچھ بھی نہیں سکتا. بڑے لوگ تو پھر بھی کوسچن پوچھ لیتے ہیں لیکن بچے عموماً نہیں پوچھتے. بچوں کو جب اویئرنیس آ جائے گی کہ ہم سکھا کیا رہے ہیں اس کو، دینی تعلیم، دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سب وہ ارکان ہیں جو پوری زندگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. واجبات میں تعلیم، دنیاوی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنا خالی ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ دینی تعلیم، کیونکہ آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل جو ہے یہ شرعی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ کے پاس اویئرنیس ہو. اور اویئرنیس کیسے آتی ہے؟ جتنا ہم کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں بول سکتا کہ 100% ہم نے لوگوں کو جو ہے سیکیور کر دیا ہے شرعیات سے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کرتے ہیں. کوئی فگر، کوئی سٹیٹ، کوئی مطلب کتنے عوام کو آپ نے کہاں تک کراچی میں ابھی تک کتنے لوگوں تک اویئرنیس یا ریلیجس تقریبات میں کتنے لوگوں کو اپنی طرف قائل کیا ہے جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جوانی کی عبادت کی ہوتی ہے جو پریفرڈ اور پسند کی جاتی ہے، جو کو بھی ہے
لیکن اویئرنیس ہی اگر بچوں میں بھی نہیں ہے اور یوتھ کی انگیجمنٹ، ان کو صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس وقت منشیات بہت زیادہ یوتھ ہماری اس میں پڑ گئی ہے الٹے کاموں. اور رمضان کا جیسے آپ نے کہا رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن نائٹ میچز کے لیے جاگ رہے ہیں، یا چاند رات کی ایکسائٹمنٹ ہے، which is also good، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. اور پاکستان سے زیادہ کہیں پہ عید منائی بھی نہیں جاتی، اتنی رونق لگتی ہے ہمارے شہر میں، کراچی میں. تو کراچی میں آپ کا کوئی اگر نمبر، کوئی فگر اگر آپ جو کر سکیں کہ اتنے پرسنٹ یا اتنے عوام کو ہم نے اپنی طرف انگیجمنٹ کری ہے جیسے؟ ابھی فی الحال جو ہے ملیل والے ہمارے کیمپس میں تقریباً 450 کی تعداد بچے اور بچے یہ زیر تعلیم. اچھا یہ تعلیم ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کا 10 سال کا کورس ہے، 5 سال کا کورس ہے، یہ ایسا نہیں. 1 سال کے اندر جیسے ہی 1 سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان کو ٹرمینیٹ کر کے ہم دوسروں کو موقع کہ دوسرے آئے. تو یہ ہر سال جو ہے آپ کے سمجھے کہ ایک کیمپس سے ہمارے 450 جو ہے خواتین اور بچے جو ہے اس طرح بیسک تعلیم حاصل کر کے 1 سال کے عرصے میں. اور جتنی آپ کی فاؤنڈیشن ہے جن کا آپ ایڈ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی فنڈنگ بھی ہوتی ہوگی، دے آر لائک این این جی او اور این پی او، تو ان کا پھر کس طریقے سے آگے ڈسٹریبیوشن اور اس کا آپ کا پرپس جو ہے اس کو کس لیول تک آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، آپ کی ویژن کیا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، ہم کسی بھی فاؤنڈیشن کا کوئی بھی ڈونیشن نہیں، جو بھی کرتے ہیں میں اپنے طور پہ خود اور میرے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے خود پرسنلی، یعنی یہ ہوتا ہے کہ میں اگر مہینے کے 100 روپے کما رہا ہوں تو 100 روپے میں ضروری نہیں ہے کہ میں 100 کے 100 روپے اپنی ذات پر خرچ کروں. میں کوشش کرتا ہوں کہ 20 روپے 25 روپے جو ہے اپنی آخرت کے لیے میں بچا کے رکھوں. اس 25 روپے میں جو ہے ہم یہ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح جعفری آرگنائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے آزاداری اور رضاخانہ کام دفاع بھی. اس میں خالی میں نہیں، میرے ساتھ کچھ اور ہڈن لوگ بھی ہیں جو یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن منظر عام پہ نہیں آتے ہیں، لیکن بیک اینڈ سے جو ہے میں فائنینشلی سپورٹ دی جاتی ہے. آپ ریلیجس ٹورس بھی لے جاتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں نمائش کا جو اجتماع ہے، اجلاس ہے، وہ بھی آپ کرتے ہیں؟ نہیں ریلیجس ٹور نہیں لے کے جاتے ہم. باہر آپ لے کے جاتے ہیں راجہ؟ نہیں وہ ہم نہیں لے کے جاتے. یہ جو دفاع کیسے، مطلب نمائش کا جو ایکسپلین کریے دفاع کیا؟ یہ کراچی کے اندر، صرف کراچی کے اندر دفاع کی وجہ کیا ہے، ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ 3 چیزیں ہیں ہمارے موٹیو میں جعفری آرگنائزیشن: آزادار، رضا خانہ اور آزاد. رات میں مجلس ہوئی، 12 بجے مجلس ختم، لوگ واپس آ گئے. اگر کسی آزادار کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایسے تو ہم پوری انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آزادار کے خلاف اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جعفری آرگنائزیشن پاکستان کو اسسٹنس دیتی ہے. اسی طرح اگر کہیں مجلس ہو رہی ہے اور کوئی ہرڈل آتے ہیں، یہ آزاداری کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے اور کوئی ہرڈل آتے ہیں تو بھی جعفری آرگنائزیشن پاکستان جو ہے اس میں انٹروین کرتی ہے اور وہ ہرڈلز کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. رہی بات رضاخانہ ایک پریمیسز کو کہا ہے. یہ پریمیسز ایسا نہیں بولنے میں ہی رضاخانہ ہے، لیکن ایک پریمیسز کی حد تک ہم نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی مجلس ہو رہی ہے، جلوس ہو رہا ہے، آزاداری ہو رہی ہے، اس جگہ کا بھی ہم جو ہے اس کو اون کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ پر بھی ہم سیکیورٹی بھی پرووائڈ، سیکیورٹی سروسز بیسکلی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. ونڈرفل. اچھا تو مجھے ایشوز بتائیں، کیونکہ ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ پروز بھی اور کونس بھی. ظاہر ہے ہم تعریف تو کریں گے، آپ کیا کام بہت اچھا کر رہے ہیں، زبردست آپ شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، بٹ واٹ آر دا کونس؟ کون سے عناصر ہیں جن سے ہمیں سیکیور کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم تو اپنے ہی لوگ ہیں نا سارے. تو ایشوز کہاں پہ اور فیس کرنا، یہ ڈفرینسز جب تک رہیں گے، ہم ایک قوم، ایک لسانیت کے بیس پہ، ریلیجن کی بیس پہ، فقہ کے بیس پہ، ہم کب تک ایک دوسرے کو مطلب سیفٹی کے ایشوز ہم سمجھیں گے کہ ہم سیف نہیں، خواتین سیف نہیں ہیں، فلاں ریلیجن کے لوگ یا فلاں مسلک کے لوگ سیف نہیں ہیں. وجہ یہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ پاکستان جیسا ملک ہے، یہاں پر ہر فکر کا جو ہے آدمی رہتا ہے، انسان رہتا ہے، اور کھلی آزادی، جو جس فکر کی تقلید کرتا ہے اسے بالکل آزادی ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے اعمال انجام. یہ کوئی پاکستانی کوئی بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا شیعہ، سنی، دیوبندی یا دوسرے فرقے کے فسادات. یہ ایک شرپسند عناصر جو بہت سی دفعہ باہر ملکوں سے آتے ہیں، اور ہر قوم میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے 5% لوگ جو شر پسندی پھیلاتے ہیں. میں لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ان 5% پہ 95% کو چھوڑ دیں، 95% آپ کے لوگ، ان 5% پہ آپ ضرور فوکس کیجئے کہ 5% آپ کے بیچ میں گھس کر، آپ کے بیچ میں بیٹھ کر ایسا کام نہ کرے کہ آپ کو اس سے لڑوایا جا رہا ہو، شیعہ کو سنی سے لڑوایا جا رہا ہو، سنی سے شیعہ کو لڑوایا جا رہا ہو. جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں،
اور ہمارے جو مرجے ہو، ہمارے مرجے کے واضح احکامات کہ کوئی بھی اہل تشیع کسی بھی طرح جو ہے کسی سنی یا کسی بھی حتیٰ کہ کافر بھی ہے اس کی برائی نہ ہے، بلکہ سنی اہل سنت بھائیوں کو تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے، تو کوئی بھی پاکستانی یہ حرکت نہیں کرتا ہے۔ البتہ 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مزہ آتا ہے ان چیزوں میں کہ شر پسندی پھیلائی جائے، یا بہت سے آج کل آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کے اس پار سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کو یہ شوق ہے کہ یہاں پر افراتفری ہو، شیعہ کو سنی سے لڑا دیا جائے، سنی کو شیعہ سے اس سے دیوبندی سے لڑا دیا جائے، اور ملک میں ایک افراتفری۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے دیکھیں 95% ہمارے لوگ ہیں، انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے اور انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کی باتوں میں نہیں ہے۔ شیعہ بھی ہمارے بھائی، سنی بھی ہمارے بھائی، آل آر پاکستانی۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی، بعد میں ہم لوگ جو ہے مسلکی طور پہ جو ہے وجہ سر پوچھنے کی یہ تھی کیونکہ آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں ویجیلنس کا، سیکیورٹی کا، پروٹیکشن کا، آپ نے ایسے کوئی عناصر جو پاکستانی نہ ہو کے آؤٹ سائڈرز ہیں جو آتے ہیں شر پسند ہے، کوئی آئیڈینٹیفائی کیے، کوئی ایسی چیزیں فلیگ ہوئی؟ اب ایسے دیکھا جائے تو کوئی دہشت گرد میرے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا نا، میری اس سے کبھی مطلب کبھی کوئی ایسی چیز جو ویجیلنس کے نوٹس میں آئی ہو؟ لیکن جو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں ایک اویئرنیس یہ ملتی ہے کہ بارڈر کے اس پار سے ہمارے دیکھیں 3 طرف ہمارے بارڈر کرتے ہیں پاکستان، الگ الگ بارڈرز ہیں ہمارے، کہ بارڈر کے اس پار سے لوگ آتے ہیں، اور یا کیونکہ یہ ان کا ملک نہیں، ملک ہمارا ہے پاکستانیوں کا، بارڈر کے اس پار سے جو لوگ آتے ہیں وہ ایک مخصوص ویژن کے طور پر، ان کا ویژن ہی یہ ہوتا ہے یہاں آنے کا، کوئی کاروبار کرنے کا نہیں۔ بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سے لوگ کاروبار کرنے کے آتے ہیں، لیکن کچھ طبقہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ملک میں کسی بھی حالت میں انسٹیبلٹی پیدا کی جائے۔ انسٹیبلٹی کیسے پیدا ہوگی؟ شیعہ کو سنی سے لڑا دو، اس کو اس سے لڑا دیا، اس کو اس سے لڑا دیا، مذہبی سیاسی طور پہ یہ پارٹی کو اس سے لڑا دو، اس پارٹی کو اس سے لڑا دو، یہ کر دو۔ اس میں صرف عوام کو یہ چاہیے۔ دیکھیں اس چیز کا میں آپ کو ایک چیز، اس چیز کی روک تھام بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ہمارے ملک میں آئے نہیں، ہم کسی کے ملک میں جائے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ I have a question. Try to cut you first. اگر یہ جو آپ اویئرنیس پھیلاتے ہیں، جو آپ کے پروگرامز ہو رہے ہیں، جو آپ کے راؤنڈ ٹیبل سیٹ اپس ہو رہے ہیں، اس کے اندر یہ اویئرنیس آپ انڈیوس کرتے ہیں اپنی آڈینس، اپنے یوتھ میں، کہ ہم آپس میں ہمارے یہاں سب سے پہلے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہی دی جاتی ہے وی آل آر فرسٹ پاکستان۔ اس کے بعد جو ہے ساری ڈیوٹیز ہماری بعد میں آتی ہیں، پہلے ہمارا ملک، جب تک ملک ہے تب تک ہم ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ملک نہیں رہتا ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے وجود کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ رسپانسز اور فیڈ بیک پازیٹیو آتے ہیں؟ بالکل، کہ کسی بھی بچے کو یا کسی بھی خاتون کو یا کسی کو بھی آپ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں، میں بھی آپ کو یہ ڈسکرائب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غلط؟ بالکل صحیح۔ اسی طرح کسی کو بھی سمجھے، جس کو بھی کامن سینس ہوگا یا جس میں تھوڑی بہت قبل وطنی ہوگی، بالکل وہ اس بات کو ڈینائی کرے گا ہی۔ مسئلہ صرف کہاں آتا ہے کہ جو 5% لوگ یہ خرابی پیدا کرتے ہیں اور 95% لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ آپ نے سارے میڈیمز کے تھرو مطلب اس سب کے اوپر اپنی طرف سے ایکٹیویٹیز جاری ہیں، بالکل۔ آپ کیا میسج دیں گے آپ کے ویورز کو کہ ہمیں یہ ہنڈرنس ہے یہاں ہماری اس طرح سپورٹ کی جائے؟ اور پھر میں دیکھیں، میں صرف اپنی قوم کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان، ہر چیز پاکستان کے اوپر قربان ہے، ہماری جان مال ہر چیز جو ہے سب سے پہلے پاکستان کے لیے ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، آپ کی صفوں میں بیٹھ کر اگر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کے خلاف آپ کو بھڑکا رہا ہے تو بالکل اس کی سرزنش کیجیے، اور یاد رکھیں پاکستان ہے تو آپ ہیں، آپ ہیں تو تھینک یو سو مچ۔ جی، جتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور سن رہے ہیں، اور سر کی جنہوں نے باتیں سنی، ہی از این امیزنگ پرسنالٹی، بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول ایک فارمولا ہے جس سے ہم نے 100 سال ان کی غلامی کی ہے، اور ابھی بھی ہم کمپلیکسز میں مرے جا رہے ہیں۔ ہم آپس کے فرق دیکھتے ہیں لیکن ہم آپس کی یونٹی نہیں دیکھتے۔ یہ سارے ایک ہی ہاتھ کا حصہ ہیں، اینڈ وی آر آل دی سیم۔ پاکستان زندہ۔